TV1 के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। TV1 से रमज़ान मुबारक की खुसूसी बरह रास्त नशरियात नूर रहमान इश्क रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह सहरी के बाबरकत लम्हात में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में 19वें रोज़े की हम सहरी करेंगे, जबकि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 20वें रोज़े की जानिब बढ़ेंगे। एक बार फिर रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस यकीन के साथ कि आप घर बैठ कर माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ इस नशरियात के ज़रिए हासिल कर सकेंगे। आज जिस पर मैं गुफ्तगू इब्तिदान करना चाहता हूँ वो है आखिरी अशरे की तैयारी। होता ये है हमारे यहाँ कि जब माह रमज़ान मुबारक आने वाला होता है, यानी 15 शाबान शब बारात जब गुज़र जाती है, तो फिर रमज़ान मुबारक के इस्तक़बाल की तैयारी होती है। लोग अपने किचन का सामान लेते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स पर जाते हैं, अच्छे नए जानमाज़ लेते हैं, टोपियाँ, रुमाल, इस तरह से ख़वातीन चादरें, खुशबू, इत्र, ये सारी चीज़ें ख़रीदारी करके घर का एक माहौल बनता है कि माह रमज़ान मुबारक आने वाला है। फिर 2-4 दिन रह जाते हैं तो ये तैयारियाँ उरूज पर होती हैं, रोज़े की तैयारी, सहरी की तैयारियाँ। बिल्कुल इसी तरह से जब माह रमज़ान मुबारक आ जाता है और अब जाने वाला होता है, यानी निस्फ़ रमज़ान गुज़र गया, बल्कि निस्फ़ से ज़्यादा गुज़र गया, तो अब जब जाने वाला है तो आखिरी अशरे की तैयारी भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा की जाती रही है। गो के अब सब मसरूफ़ हो गए और नफ्सा नफसी का दौर है, मादा परस्ती का दौर है, तो ये तैयारियाँ कम हो गई। लेकिन बहरहाल बहुत ही बड़ा तबका अब भी ऐसा है जो आखिरी अशरे की तैयारी करता है। तो आखिरी अशरा अब आने वाला है, इसकी तैयारी करनी है और हम इस प्लेटफॉर्म से अपने आप को भी और आपके लिए भी ये रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसरार कर रहे हैं अपने आप से कि अगर इन 20 दिनों में हम कुछ नहीं कर सके तो आखिरी अशरा आ रहा है और ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। अशरा रहमत गुज़र गया, अशरा मग़फ़रत गुज़र रहा है, इख्तिताम पर है, और जहन्नम से आज़ादी का अशरा शुरू हो रहा है, जिसमें ताक़रातें हैं, जिसमें शब क़द्र है और जिसमें लोग एतिकाफ़ पे भी बैठते हैं। फिर बिल्कुल आखिर में जब हम जाते हैं 29वां रोज़ा जब ख़त्म हो जाता है तो इसके बाद रुयत हिलाल कमेटी चाँद का ऐलान करती है, तो 29 रोज़े होंगे या 30 होंगे। बहरहाल वो रात भी लैलतुल जायज़ा है, उसकी भी बहुत बड़ी फ़जीलत है। तो आखिरी अशरे की तैयारी करनी है, अपना प्लान बनाना है कि अगर कुरान पाक नहीं पढ़ सके ज़्यादा तो इस आखिरी अशरे में पढ़ना है, उसको ख़त्म करना है, और कुछ इबादत नहीं कर सके तो इस आखिरी अशरे में करनी है, मस्जिद में ज़्यादा वक्त नहीं दे सके तो इस आखिरी अशरे में देना है। इसी तरह हमारी बहनें जो हैं वो अगर कोई ख़ास इबादत नहीं कर सकी तो आखिरी अशरे की तैयारी करें। इसमें मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा हमारी सियासी जमातों को, दीगर जमातों को, दीगर एक्टिविटीज़ करने वालों को कि माह रमज़ान में तो वैसे ही हम अपील करते रहे कि ये उछल कूद, नाच गाना, मखलूत इज्तिमात और ये नफ़रतें पैदा करना अच्छी बात है, बुरी बात है, इस बहस में नहीं जाता, लेकिन रमज़ान के एहतराम में इसको कम कर दिया जाए या कर दिया जाता तो बेहतर था। अब आखिरी अशरा आ रहा है तो कम अज़ कम इसमें ये एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। कलाम इश्क से होगा आगाज़ और आज मौजू है, कुरान का मौजू है इस्तिक़ामत, जिस पर मुफ्ती मोहम्मद इसाक़ मदनी कुरान पाक की एक या चंद आयतों का तर्जुमा, मुख्तसर तफसीर बयान करेंगे। सवाल हमारा, जवाब आपका। मैं आज इस पर गुफ्तगू करूँगा कि हम अपनी सेहत के मामले में इतने गैर संजीदा क्यों हैं, क्यों हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, इस पर गुफ्तगू करेंगे। आलिम टाइम में एतिकाफ़ हमारा आज का मौजू होगा। अल्लामा पीर सैयद मुज़फ़्फ़र शाह क़ादरी साहब आज से हमें ज्वाइन करेंगे इंशाअल्लाह। मुफ्ती शाहिद मदनी साहब भी होंगे, मुफ्ती इसाक़ मदनी भी होंगे, अल्लामा मदनी रज़ा भी होंगे, मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब भी होंगे। मज़ेदार सहरी में शेफ़ मेराज बनाएंगे भरी हुई अचारी तुरई, भरी हुई अचारी तुरई। अल्लाह के वली में हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा होगा। काम की बात में मोबाइल फ़ोन जो हम यूज़ करते हैं और वो भी स्पेशली गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते वक्त, उस पर एक काम की बात अर्ज़ करेंगे। वरफ़ाना लगा ज़िक्र में होगी नातें, बहार शरीयत में हक़ महर के शरई मसाइल पर गुफ्तगू होगी, और आखिरी में रूहानी गुलदस्ता मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक़फ़े के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है,
आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं नूर रहमान इश्क रमज़ान नशरियात के साथ, जो आप TV1 से और वसेब TV से बराह रास्त देख रहे हैं। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिससे होता है हमारे नशरियात का आगाज़, यानी कुरान पाक की एक चंद आयतों का तर्जमा, मुख्तसर तफसीर बयान करते हैं मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब, और ख़ास मौजू होता है, आज मौजू है इस्तिक़ामत, और सेगमेंट का नाम है कलाम इश्क। यूं लगा अपने जैसे मेरा माथा चूमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहू ने कुरान पाक में उन लोगों का ज़िक्र फरमाया कि जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को एक माना और एक मानने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उस वहदानियत के अक़ीदे पर कायम रहे, तो उनकी फ़जीलत अल्लाह ने बयान फरमाई। इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग कि जिन्होंने कहा रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तक़ामू, फिर उस पर कायम रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह के फ़रिश्ते उन पर नाजिल होते हैं, अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह, और फ़रिश्ते उन्हें ये ख़बर देते हैं कि तुम्हें कोई खौफ नहीं करना, तुम्हें गमगीन नहीं होना, और उन्हें जन्नत की खुशखबरी सुनाते हैं, अल्लती कुंतुम तुअदून, जिस जन्नत का उनसे वादा फरमाया गया है। फरमाया उलमा ने कि वो शख्स के जो कलमा तय्यबा पढ़े, कलमा तय्यबा पढ़ने के बाद उस पर इस्तिक़ामत के साथ कायम रहे और अपनी पूरी उम्र उस कलमे की हिफाजत करता रहे, अल्लाह ताला उसकी मौत के वक्त उसे ये खुशखबरी अता फ़रमाता है, दुनिया की ज़िंदगी गुजर जाती है उसकी पूरी, अब आखिरत की ज़िंदगी शुरू होने वाली, जो असल इम्तिहान है, अद्दुनिया मज़रातुल आखिरा, कि दुनिया आखिरत की खेती है। तो ज़िंदगी में जो उसने अमाल किए, ईमान के साथ, इस्तिक़ामत के साथ, वो अपने ईमान को महफूज करने में कामयाब हो गया, तो जब मौत का वक्त है, उसका ईमान सलामत है, तो अल्लाह के फ़रिश्ते उस पर आते हैं और ये 3 बातें उससे कहते हैं कि खौफ नहीं करना, गम नहीं करना, और जन्नत की खुशखबरी जिसका वादा। फरमाया उलमा ने कि गम और खौफ ये 2 ऐसी कैफियत हैं जो ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई होती हैं। साबका ज़िंदगी का गम होता है, उसका अफसोस होता है, दुख होता है कि ज़िंदगी में ये काम हो गया था, आइंदा ये काम ना हो, इसका खौफ होता है। तो हमेशा गम जो है वो साबका ज़िंदगी का होगा और खौफ हमेशा मुस्तक़बिल का होगा। जैसे खुदा न खासा किसी साथ कोई हादसा हो गया तो उसका गम होगा, उसे दुख होगा, आइंदा ना हो जाए इसका खौफ होगा। तो फरमाया कि दुनियावी ज़िंदगी उनकी इतनी आलीशान गुजरती है कि फ़रिश्ते उन्हें कहते हैं कि अब तुमने ज़िंदगी गुजार दी, उसका तुम गम न करो क्योंकि कामयाब गुजारी है, और आने वाली ज़िंदगी का कोई खौफ न करो क्योंकि ईमान के साथ जब तुम दुनिया से जा रहे हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जन्नत तैयार करके रखी हुई है जिसका तुमसे वादा फरमाया गया था। जन्नत की वो नेमतें जिन्हें न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी दिल में ख्याल गुजरा, अल्लाह की तरफ से वो सब की सब तुम्हारे इनाम के लिए तुम्हें पेश की जाएंगी। अब यह है इस्तिक़ामत, इसको हम ये कहते हैं कि मुस्तकिल मिजाजी, किसी अमल को मुसलसल करते रहना, उसको न छोड़ना। हमारे यहाँ ये चीज़ देखने में आती है कि चंद दिन हम किसी अमल को इख्तियार करते हैं, उसके बाद उसे छोड़ देते हैं। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का जिक्र किया गया। हुज़ूर ने फरमाया अब्दुल्ला बिन उमर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हज़रत उमर के साहबजादे बहुत अच्छे हैं, क्या ही अच्छी बात होती कि रात को तहज्जुद पढ़ लेता। अच्छा, यानी हुजूर ने इबादत के साथ साथ एक इशारा दिया कि तहज्जुद पढ़ने वाला अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसी तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बाद सहाबा के लिए ये कहा है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर रात पूरी न सोता, रात के आखिरी हिस्से में उठकर रब के हुजूर मुनाजात करता तो बहुत अच्छा होता। तो यूँ हुजूर ने इन तरह बयान फरमाया। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करते हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा था कि हुजूर का अमल क्या था। अब ज़ाहिर है कि घर में हज़रत आयशा मौजूद है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा तो हज़रत आयशा ने कहा कि हुजूर से मैंने ये बात पूछी थी, हुजूर अल्लाह को कौन सा अमल पसंद है। हुजूर ने फरमाया अमल अगरचे कलील हो मगर मुस्तकिल मिजाजी के साथ हो। तो माह रमज़ान में हमारी इबादत की बहुत सारी आदत हो जाती हैं, जैसे रोज़ा रखने की आदत है, नमाज की पाबंदी की आदत हो जाती है, तिलावत की आदत हो जाती है। अब माह रमज़ान ख़त्म होता है, तिलावत ख़त्म हो जाती है, माह रमज़ान ख़त्म होता है, नमाज़ों की पाबंदी ख़त्म, माह रमज़ान ख़त्म होता है तो आहिस्ता आहिस्ता हम दोबारा अपनी पुरानी तरतीब पे चले जाते हैं। गुनाहों भरी ज़िंदगी, नाफरमानी वाली ज़िंदगी। तो बहुत ज़रूरी है कि इस्तिक़ामत मुस्तकिल मिजाजी पर आए ताकि अल्लाह तबारक व तआला की रिदा हासिल हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के कितने इनामात हैं, अल्लाह के महबूब हैं, लेकिन उलमा ने लिखा कि ये हुज़ूर दुआ किया करते थे अल्लाह ताला से, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक,
اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ تو ہم خاص طور پر اللہ کے حضور اپنی ایمان کی سلامتی کی دعا کریں، اعمال صالح اختیار کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جب ہمیشگی دوام استقامت مستقل مزاجی ہمیں حاصل ہو جائے گی تو یقیناً یہ عمل اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، مستقل مزاجی بہت ضروری ہے، استقامت کے ساتھ زندگی گزارنا بہت ضروری ہے، اسپیشلی نیکیوں پر استقامت بہت ضروری ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ہم مختصر سے بریک کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک جملہ، ایک فقرہ، ایک فکر اور ایک نظریہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، چاہتے ہیں اس موضوع پر، اس فکر پر ہم فکر انگیز گفتگو کریں اور کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا، جواب آج سوال یہ ہے، ہم اپنی صحت کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ یا اس کو یوں کر لیں کہ ہم اپنی صحت کے معاملے میں غیر سنجیدہ کیوں ہیں، یا ہم اپنی صحت کے معاملے میں سنجیدگی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات کرنے کی، کہنے کی اور اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے کہ وہ اچھی جگہ علاج کروا سکیں، بار بار وقتاً فوقتاً اپنے ٹیسٹ کروا سکیں، ایکسرسائز کر سکیں، اچھے ڈاکٹر سے ماہانہ چیک اپ کرا لیا کریں۔ یہ سب کر سکتے ہیں لیکن استطاعت کے باوجود ہم نہیں کرتے، اور یہ مسئلہ ان کے ساتھ ہے جو یا تو اپنے کاروبار میں بہت بزی ہیں، یا وہ اپنے ایسے کام میں مصروف ہیں جہاں شہرت زیادہ ہے، تو شہرت کے معاملے میں اور دولت کے کمانے کے چکر میں وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے جو دن بدن گرتی چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم میں سے بہت سے لوگ، جنرل پبلک میں سے، وہ کھانا بہت کھاتے ہیں، اوور لمٹ، جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو کھانے کے آداب میں، کہ جتنا کھانا ہے آپ کھائیں لیکن پیٹ میں تھوڑی جگہ رکھنی ہے، تھوڑی خالی جگہ رکھنی ہے، چاہے بھوک کتنی بھی زیادہ ہو۔ لیکن ہم، میرے خیال میں خالی جگہ تو دور کی بات ہے، جتنی بھی جگہ ہے پوری بھرتے ہیں اور اوور بھی، زیادہ بھی کھا لیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں اوور ایٹنگ۔ جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اوور ایٹنگ کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اوور ایٹنگ تو کر لی، اس کے بعد سو جاتے ہیں، چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں۔ تو یہ سب ہمارے لیے صحت کے معاملے پہ سنجیدہ نہ ہونے کے الارم سے۔ اس کے علاوہ نیند پوری نہیں کرتے، راتوں کو جاگنا، دوستوں میں، اس طرح خواتین ہیں تو اپنی سہیلیوں میں، اسی طرح موبائل آ گیا، ساری رات لگے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے نمازوں کا اور باقی معاملہ تو خراب ہوتا ہی ہے، لیکن صحت کی بھی جو ہے وہ حالت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ کی آنکھوں کے بیچ میں حلقے، یہ سب نیند پوری نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور وجہ صحت کا خیال نہ رکھنے کے بعد جو صحت خراب ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے باہر کا کھانا، چٹپٹے کھانے، آرڈر کر دیا، ڈیلیوری آ گئی، چونکہ آج کل یہ نظام بھی ہے تو جو دل میں آیا وہ منگا لیتے، آج یہ دل کر رہا کھا لو، صبح یہ کھایا، اب دوپہر بھی باہر کا، رات کو بھی، پھر صبح اس طرح سے ناشتے چل رہے ہیں، مرغن، رات کو بھی کھا رہے ہیں، اتنی مرچوں والے جو ہے نا کڑھائیاں فرائیاں۔ تو اس طرح سے کھانا کہ اپنے آپ کے توازن کو بھی نہیں دیکھنا کہ میری صحت اور میرا جسم کیا برداشت کر سکتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے نا وہ آپ کی صحت کے بارے میں آپ کتنے سنجیدہ یہ پتہ چلتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بیٹھنے کا کام اگر آپ کا ہے تو پھر آپ مستقل بیٹھے ہوئے ہی ہیں، تو پھر واک ہی نہیں کر رہے، یعنی کہ اگر 8 گھنٹے آپ کی ایسی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے بیٹھنا ہے تو اس کے بعد کوئی روٹین میں تھوڑا سا وقت نکال کے آپ نے واک کرنی ہے، تاکہ جو آپ 8 گھنٹے بیٹھے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی بیلنس ہو جائے، یا پھر آپ کا کوئی اور کام ہو بھاگ دوڑ کا کہ جس میں چلنے پھرنے کا مشقت کا کام ہو تو وہ اس کی ریکوری کرے۔ تو اس لیے اپنی صحت کے بارے میں اگر ہم سنجیدہ نہیں ہوں گے تو کوئی اور نہیں ہوگا۔ بندہ اپنی صحت، اپنے جسم کی خود ہی حفاظت کرے گا تو ہوگی، کوئی باہر سے مخلوق آ کے آپ کی صحت کی
حفاظت نہیں کرے گی۔ استطاعت ہے تو ٹیسٹ کرواتے رہیں، استطاعت ہے تو ماہانہ چیک اپ کراتے رہیں، استطاعت ہے تو واک کریں مشین کے ذریعے، نہیں ہے تو بھی کھانے پینے میں، اس کی کوالٹی میں، اس کی کوانٹٹی میں احتیاط کریں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے۔ نور رحمان، عشق رمضان۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ سحری کے بابرکت لمحات میں۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں 4 معزز علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک خاص موضوع ہوتا ہے، علم کی باتیں ہوتی ہیں علماء کے ساتھ۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما۔ موجود ہمارے ساتھ آپ کے، ہمارے، ہم سب کے محترم و مکرم حضرت علامہ پیر سید مظفر شاہ قادری صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ اور آپ کو عمرے کی مبارکباد۔ بہت شکریہ، بہت اب تشریف لائے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ بائیں ہاتھ پہ موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان عالم دین حضرت علامہ مدنی رضا قادری صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ موضوع آج کا ہے اعتکاف۔ تو شاہ صاحب ابتدائیہ بتائیے، اعتکاف 2 دن کے بعد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعتکاف کے معنی و مقاصد اور اس کے مفاہیم بہت وسیع ہیں، لیکن اس سے حاصل ہونے والے ثمرات جو ہیں وہ عبادت کی اصل اور بنیاد ہے۔ واہ۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں یا صالحین کی زندگی میں کسی کو بھی دیکھیں تو انہوں نے عبادت میں ذوق اور پختگی کو لیے جس مشق کو سب سے پہلا ذریعہ بنایا ہے وہ اعتکاف رہا ہے۔ اعتکاف انتہائی انہماک کی کیفیت کو پیدا کرنے کا نام ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس کا لغوی معنی ٹھہرنے کے ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے اپنے آپ کو سپرد کر دینے کا نام۔ اعتکاف وہ بنیادی فکر ہے کہ جس نے انسان کی طبیعت میں سارا سال یا اعتکاف سے قبل جو اس کی طبیعت میں نفس امارہ نے جو شرارت پھیلائی ہو یا بری خواہشات نے اس کے ذہن اور قلب کو پراگندہ کیا ہو اور نیتوں کو فتور میں مبتلا کیا ہو، تو ذہن اور فکر اور طبیعت اور باطن کی اور قوت بہیمیت کو پسپا کر کے قوت ملکیت کو عروج دینے والی سب سے بڑی ایکسرسائز کا نام وہ مراقبے کی اس کیفیت کا نام جو ہے وہ اعتکاف ہے۔ اور حدیث احسان کے اندر بھی جو بڑی مشہور بات ہے حدیث جبرائیل کی جو صحیح بخاری شریف میں ہے کہ سیدنا جبریل نے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چند سوالات عرض کیے تھے، اور اس میں سے پھر ایک سوال یہ بھی تھا کہ مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور احسان کیا ہے؟ تو جناب سید عالم نے فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فہو یراک۔ فرمایا اپنے اندر اس کیفیت کو پیدا کرو، اس احساس حقیقی کو اجاگر کرو جو تم میں رب نے رکھا ہے کہ تم عبادت ایسے کر رہے ہو جس طرح کہ تم رب کا مشاہدہ کر رہے ہو، رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اس طرح تمہارے اندر ترقی نہیں ہوتی تو اس حقیقت کو ضرور مان لو اور یقین کر کے اپنے اندر اس ترقی کو جو پسپائی ہے اس کو ترقی دینے کی کوشش کرو کہ فہو یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو مراقبہ جو ہے وہ دل اور دماغ پر پڑی ہوئے گناہوں کی گند کو صاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے صوفیہ نے بالخصوص جو قرآن و حدیث کے وہ مضامین کہ جس میں انسان ظاہر کے ساتھ اپنے آپ کو باطن کو پاک کرتا ہے، تو باطن کی تطہیر سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ اخلاقی پستی اس کے اندر سے ختم ہو جائے اور اندر سے نیک خیالات آنے کا جو جذبہ ہے وہ تیز ہو جائے اور داعیات کا ورود اس کے قلب پر بڑھ جائے۔ تو اس کے لیے مین چیز ہے انہماک اور ایک یکسو ہو جانا، یکسو ہو کر اپنے معاملات میں رکھنا۔ یہ تو ہر مذہب کے اندر زمینی مذاہب کے لوگوں نے بھی کیا ہے۔ تو یعنی یہ اتنا پریکٹیکل اور اتنا متوازن طریقہ ہے، پریکٹیکل باقاعدہ طور پر، کہ ہر شخص نے اپنے آپ کو کسی کی لو میں فنا ہونے کا ذریعہ یہی تنہائی کو بنا۔ تو یقیناً وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہمارے علماء نے معنی کیا یعبدون ای یعرفون، پہچان کے لیے۔ تو معرفت کس طرح حاصل ہوگی؟ تو معرفت کا ذریعہ ہے کہ سارے جھمیلہ دنیا سے ہٹ کر اس طرف ہو جانا اور اس کی یاد میں لگ جانا، لیکن اس طرح لگ جانا کہ پھر اسی کے لیے لگ جانا۔ پردہ لگایا جاتا ہے، تنہائی اختیار کی جاتی ہے، مقصود پردہ نہیں ہوتا، مطلوب پردہ نہیں ہوتا، وہ تنہائی کے طرف مزید قریب ہونا ہوتا ہے۔ لیکن پردہ لگ جائے اور اندر کے مشاغل میں بندہ دنیا کے اندر مبتلا رہے
لیکن ایک بندہ وہ ہے جو سرے بازار کے اندر سودا بیچ رہا ہے لیکن دل پر اس کے ایک مراقبے کی کیفیت ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اسے جواب دینا ہے، تو وہ اس لذت کو وہ پا رہا ہے۔ تو لہٰذا نفس کی اصلاح کے لیے، بری خواہشات کی اصلاح کے لیے ہمارے علماء نے جو ذکر کیا اس میں پہلی چیز ہے مراقبہ، اس کے ساتھ ہے محاسبہ، اس کے ساتھ ہے پھر مجاہدہ، اور اس کے ساتھ ہے پھر استغفار، یعنی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا، وہ خدا کو کیا بھلائیں گے، وہ خود کو بھول گئے ہیں، اور یہ فسق کی سب سے پہلی بنیاد ہے کہ جو رب کو بھولتا ہے وہ سب کو بھولتا ہے۔ کسی نے کہا جناب عجیب آدمی بازار میں گالیاں دے رہا ہے، عجیب آدمی لوگوں کو مار رہا ہے، عجیب آدمی حرکت کر رہا ہے، اسے انسان ہونا یاد نہیں؟ وہ بھیا انسان ہونا اسے یاد ہوتا ہے جسے رب یاد ہوتا ہے۔ تو اعتکاف ہی وہ مراقبے کی کیفیت ہے جو بندے کو اپنے مقصد حسنی سے واصل کر دے گی۔ بہت خوب، چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے تو اعتکاف کے موضوع پر ہی گفتگو کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، عالم ٹائم کے سیگمنٹ میں موجود ہیں، اعتکاف کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ علامہ مدنی رضا صاحب یہ بتائیے، قرآن و حدیث میں کہیں تذکرہ ملتا ہے اعتکاف کا، اور کوئی طریقہ کار بتایا گیا ہے، اس کی خوبیاں اور اس کی فضیلتیں کیا بیان کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور وہاں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک کریں رکوع طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف یہ ایک ایسی عبادت ہے جو سابقہ شریعتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائی تھی، اور اس وقت بھی لوگ جو ہے وہ اعتکاف کرتے تھے، اور جیسا قبلہ شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت بھی اس مقصد کے حصول کے لیے یہ ایک ایسی عبادت تھی جس کی طرف لوگ رغبت رکھتے تھے۔ پھر ہم اگر احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کا طرز عمل بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے پورے رمضان کے مہینے میں بھی اعتکاف فرمایا، اور صحابہ سے فرمایا کہ پہلے میں نے 10 دن کے اعتکاف کیا، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ پھر میں نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور پھر مجھے یہ بتایا گیا کہ آخری عشرے کے اندر شب قدر ہے، تو اگر تم میں سے کوئی میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے تو وہ شامل ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں اعتکاف کا تصور ملتا ہے۔ اب اس کی فضیلت کے متعلق یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جیسے مشرق و مغرب کے درمیان۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اگر کوئی اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے تو اسے یہ انعام مل جاتا ہے کہ وہ جہنم میں جانا تو بہت دور کی بات، جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور بشارت عطا فرمائی کہ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں پہ آپ غور کریں کہ انسان کے دل پر جب کثافت طاری ہوتی ہے نا تو اس کا دل بہت زیادہ بھاری اور بوجھل ہو جاتا ہے۔ اس کی کیفیت کو اگر سمجھنا ہو تو ہم اس پہ غور کر سکتے ہیں کہ جب آپ کسی سفر پہ جا رہے ہوں اور آپ کے جسم پر گرد و غبار آ جائے تو ہمارا جسم جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ بوجھل محسوس ہوتا ہے، اور جیسے ہی ہم اس گرد و غبار کو صاف کرتے ہیں، نہا لیتے ہیں، تو ہمارے جسم پر ایک ہلکا پن طاری ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو اس کے دل کا جو بوجھ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ شارحین نے یہ ضرور لکھا ہے کہ یہاں پہ جو گناہوں کی معافی ہے وہ صغیرہ گناہوں کی ہے، لیکن آپ اس پر ذرا غور کریں کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جانا بھی یہ بڑی بات ہے۔ اس کی کیفیت کو بھی اگر سمجھنا ہو تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں بڑا بوجھ ہو اور آپ کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ساتھ چل رہا ہو، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہلکی ہلکی چیزیں ہوتی ہیں جس کا وزن کم ہے تو ہم بچے کو دینا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے ہاتھ کی انگلیوں کو تھوڑا سا سکون محسوس ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ تو ہمارے اس طرح کے اعمال سے ہی معاف ہو جائیں گے، باقی کبیرہ گناہوں سے ہم بچتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اس کی بھی مغفرت۔ شاہ صاحب کو اضافہ کریں گے؟ جی بالکل، بہت معقول بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس طرح میں نے بھی پہلے عرض کرنے کی سعادت پائی کہ روح کی تطہیر اور قلب کی تطہیر کے لیے یہ ایک مؤثر طریقہ ہے۔ اور پھر دیکھیے ایک قرآن کریم کی آیت ہے ہمارے اصل سکون کے لیے۔ مال ہم کیوں کما رہے ہیں؟ سکون کے لیے۔ شادی کیوں کی؟ سکون کے لیے۔ تمام معاملات کی سکون، ہر ایک کا سکون اپنی جگہ پر ایک حصے میں ہے، لیکن سکون ایک کامل قسم ہے، تمام قسم ہے۔ فرما الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار تمہارے پریشان دلوں کو اگر کوئی چیز طمانینت دے گی، اطمینان دے گی، تو وہ اللہ کا
ذکر ہے. صحیح. یہاں پر صوفیہ نے بڑی پیاری بات کی. اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمارے بدن کے ہر حصے کو ایک کام کے لیے پیدا کی. آنکھ کا کام ہے دیکھنا, کان کا کام ہے سننا, زبان کا کام ہے بولنا, ہاتھ کا کام ہے پکڑنا. اور جسم کے کسی بھی عضو کو اگر اس کے کام سے آپ ہٹائیں گے تو گھبراہٹ ہوگی. جس طرح کہ دیکھیں کسی مجرم کو پکڑا جاتا ہے تو اس کے آنکھ پر پٹی باندھ دی جاتی ہے تاکہ اس کے احساس جواب دے جائیں اور اس کی ہمت ٹوٹے اور وہ جلدی جلدی بولنا شروع کر دے, بات کرنا. تو لہٰذا آنکھ سے آپ کان کا کام نہیں لے سکتے. اسی طرح دل سے آپ آنکھ کا کام نہیں لیں گے, دل سے آپ زبان کا کام نہیں لیں گے. دل سے جب آنکھ کا کام لیں گے تو پریشانی ہوگی. جس طرح آنکھ کا کام ہے دیکھنا, زبان کا کام ہے بولنا, کان کا کام ہے سننا, اس طرح دل کا کام ہے صرف اللہ کو یاد کرنا. تو وہ تمانیت جو ہے وہ اسی وجہ سے. اور اگر اس دل کو اگر اس سے اللہ کی یاد اور اس کے ذکر اور اس کے فکر سے ہٹا دیا جائے تو یہ بندے کے لیے پریشان. جیسے فاروق اعظم سے کسی نے عرض کی کہ حضور وہ فلاں بندہ جو ہے وہ فارغ ہے, تو فرمایا مومن کبھی فارغ ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ 24 گھنٹہ مصلی پر ہے؟ نہیں. اپنے احساس, اپنے مراتب اور اپنی ذمہ داریاں اور لوگوں کی ذمہ داریاں جو اس پر ہے, وہ جس کی ذمہ داری کے ماتحت ہے, یہ احساس. اور پھر جس بھی کنڈیشن کے اندر وہ ہے, اس خاص کنڈیشن اور اس خاص کیفیت کو بسر کرنا, گزارنے کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے, یہ تمام چیزیں جو ہے قلب کے اذکار کے اندر شمار ہیں. کیا بات ہے. اچھا مفتی غلام دستگیر صاحب یہ بتائیں کہ صغیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا, اعتکاف کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ایک پریکٹس نہیں ہے, ریہرسل نہیں ہے؟ 10 دن گزار کے جب باہر آئے تب جی چاہتے کہ کبیرہ گناہوں سے بھی دور رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. قبلہ شاہ صاحب نے اور علامہ مدنی رضا نے بہت خوبصورت گفتگو کی. شاہ صاحب نے تو موضوع کو کھول کر رکھ دیا کہ واقعی دیکھا جائے تو یہ پریکٹس کا نام ہے کہ انسان, جیسے رمضان شریف آتا ہے نا, رمضان شریف جب آتا ہے تو رمضان یکسر ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے. ہمارے کھانے کی ٹائمنگ, سونے میں ٹائمنگ, عبادت کی ٹائمنگ. یعنی وہ لوگ جن کو کبھی زندگی میں 5 وقت نماز پڑھنے کا ٹائم مشکل سے ملتا ہے, وہ 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اعتکاف 10 دن جو ہے نا, یہ جب 10 دن رہے گا تو کم سے کم مسجد میں فضول بات نہیں کرے گا. کیونکہ علماء نے لکھا فرمایا کہ مسجد میں ایک فضول بات کرنا نیکی کو برباد کر دیتا ہے. مباح بات کرنا جہاں منع ہو, جہاں کیل گرنے کی آواز جو ہے باعث گناہ ہو, جس پر گناہ ملے, خطا کا مرتکب ہو, تو اب وہاں پر رہے گا تو باوضو رہے گا. وہاں رہے گا اگرچہ سو رہا ہوگا سنت کے مطابق سوئے گا, خیالات کی پاکیزگی. پھر سب سے بڑی بات با جماعت نماز, جو کہ شریعت کو مطلوب ہے. نماز کی اہمیت تکبیر اولیٰ کے ساتھ, پھر باوضو رہنا, پھر صفائی پاکیزگی جو کہ اسلام کو مقصود ہے کہ مسلمان, رسول اللہ نے فرمایا الطہور شطر الایمان, صفائی جو ہے ایمان کا نصف حصہ ہے. تو لہٰذا مسلمان جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ پورے سال کی برکت عطا فرماتا ہے. بہت خوب, زبردست. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان, عشق رمضان. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. عالم ٹائم کا سیگمنٹ ہے, اعتکاف کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے. اچھا مفتی اسحاق صاحب یہ بتائیں عورتوں کے اعتکاف کے حوالے سے کہ کیا وہ کر سکتی ہیں, اور جو فرض کفایہ والی پوزیشن مردوں میں ہے تو عورتوں کے لیے کیا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. بہت شکریہ. اعتکاف کے معنی ٹھہرنے کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مخصوص کرنے کے ہیں, اور اس میں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد شب قدر کا حصول اور اپنے گناہوں کی معافی ہے. یہ سب سے بڑا مقصد ہے اعتکاف کا, کیونکہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی تعیین فرمائی, اسی کی کوشش فرمائی. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی مکمل ظاہری حیات میں اعتکاف فرماتے رہے, اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن بھی اعتکاف فرماتی رہیں. چنانچہ جس طرح مردوں کے لیے یہ سنت ہے, اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی سنت ہے. لیکن مرد جو ہے وہ مسجد میں جا کر اعتکاف کی سعادت حاصل کریں گے, اور خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر میں کوئی ایک جگہ مخصوص کریں جس کو مسجد بیت کہا جاتا ہے. یعنی اس جگہ کو مخصوص کریں اور وہیں پر وہ پردہ لگا کر اعتکاف کی سعادت حاصل کریں گی. ان کے لیے یہ مسجد بیت ہوگی, اور اس کے باہر اگر نکلیں گی تو سمجھے خارج مسجد کی طرف چلی جائیں گی. جس طرح وہ مسجد فنائے مسجد اور خارج مسجد کے ایک تصور ہے, تو یہ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی خاص جگہ پر ہی موجود رہیں گی. ایسا نہیں ہے کہ اعتکاف کرنے کے بعد گھر کا دروازہ کھولنے بھی جا رہی ہے, کھانا بنانے بھی جا رہی ہے, سب
چیزیں کرنے جا رہی ہیں تو اس جگہ تک وہ مخصوص ہی رہیں گی. تو جس طرح مردوں کے لیے اجر و ثواب بیان کیا گیا اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ثواب ہے. جس طرح مردوں کے لیے شب قدر کے حصول کے بعد عبادت کے انعامات ہیں اسی طرح خواتین کے لیے بھی انعامات ہیں. جس طرح مردوں کے لیے فضیلتیں بیان کی گئی اعتکاف کی اس طریقے سے خواتین کے لیے بھی بیان کی گئی ہیں. تو لہٰذا یہ سعادت کی بات ہے کہ خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف کریں. لیکن اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے, بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا. تو لہذا کوئی خاتون ایسی کہ اگر ان دنوں میں وہ روزہ نہیں رکھ پائیں گی تو لہذا ان کے لیے پھر ضروری ہے کہ پھر وہ اعتکاف نہ کریں. یا اگر روزہ انہوں نے اعتکاف شروع کر دیا اور درمیان میں ایسے دن آ گئے جن میں روزہ ان کا چھوٹ گیا تو پھر ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا, پھر بعد میں انہیں اعتکاف کی قضا کرنی پڑے گی. تو ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ پورے 10 کے 10 دن پاکی کے ایام ہوں اور مکمل اعتکاف کی سعادت حاصل کر سکے. دوسرا یہ ہے کہ جب اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہی ہیں تو پھر اپنے گھر سے تمام چیزوں سے کٹ کر کے وہ بیٹھیں. ایسا نہ ہو کہ مطلب جیسے خواتین اکثر مسئلے پوچھ لیتی ہیں کہ وہاں بیٹھے کیا سبزی کاٹ سکتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے, پکوڑوں کے لیے بیسن بنا دیں نہیں بنا دیں, افطاری کاٹ کے دیں سب کو نہ دیں. تو ذرا ان چیزوں پر بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ جو مقصد ہے اعتکاف کا اس کو ذرا, یا پھر جو ہے وہ پیکیج لگا لیا اور مطلب پوری رات جو ہے مطلب ہاں بہو تم کیسی ہو, پوتے کیسے ہیں, نواسے کیسے ہیں, نواسے کیسی ہے, بیٹی کیسی ہے. تو اگر ان سب چیزوں ان چکروں میں پڑنا ہے تو بہتر ہے کہ پھر اعتکاف نہ کریں, اپنے دیگر ان مشاغل میں ہی مصروف رہیں. اعتکاف اگر کر رہی ہیں خواتین تو پھر یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں اور 10 دن اس انداز سے گزاریں کہ آپ ہو, آپ کی تنہائی ہو, آپ کے رب کی یاد ہو, قبر ہو, قرآن کی تلاوت ہو اور شب قدر کا حصول. اچھا, اس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ 10 دن پورے اعتکاف میں روزے کے ساتھ رہے تو ہی کرے تو بہتر ہے. جی نہیں بہتر نہیں, ان کے لیے ضروری ہے لیکن اگر اندازہ نہ ہو فات الشرط فات المشروط, روزہ شرط ہے. اگر روزہ ان کا رہ گیا کسی بھی صورت میں تو پھر اعتکاف نہیں ہوگا. مردوں کے لیے بھی حکم یہ کہ خدا نخواستہ طبیعت کی بیماری کی وجہ سے کس کا روزہ ٹوٹ گیا, خدا نخواستہ یہ شدید بخار ہو گیا اور وہ روزہ نہ رکھ سکا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. لیکن روزہ بنیادی شرط ہے. یہ دونوں صورتوں میں امکان ہے کہ اعتکاف ٹوٹ سکتا ہے یا روزہ چھوڑ سکتا ہوں, پھر نہ کریں. میں اس میں ایک مشورہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اپنی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کوئی ٹیبلٹ وغیرہ استعمال کر کے 10 دن مکمل کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. اچھا, گھر میں اکیلی ہے تو دروازہ کھولنا ہے تو مرد نہیں ہے تو اعتکاف والی خاتون کیا ہاں تو کرے؟ ایسی خاتون اعتکاف نہ کرے نا, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ شرعی ضرورت نہیں پڑے گی ان کے لیے. تو خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہیں پر اعتکاف کریں جہاں آلٹرنیٹ کوئی موجود ہو کھانا بنانے کے لیے, دیگر چیزوں کو دیکھنے کے لیے, وہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے مخصوص کریں گے. اچھا حضرت, آج کل کے اعتکاف کے بارے میں ہم ہر سال ذکر کرتے ہیں اور ہر سال نئی نئی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. تو اس مرتبہ تو میں نے مطلب یہ پڑھا کہ فلاں مسجد میں اعتکاف ہے اور ڈشز بھی آ رہی ہیں یہ. اچھا, تو کیا کریں اس کا, کیسے ترغیب کیسے دیں؟ دیکھیں اس کو اگر اچھے پہلو کی طرف بھی لے جائیں تو وہ بھی بہتر ہے, کیونکہ جس طرح مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا مکمل نیگیٹو نہ ہو. ہاں دیکھیں, آج کے اعتکاف میں جو ہم شرائط ذکر کر رہے ہیں یقیناً مقصود اصلی وہی ہے, ہاں وہی اس کا مدعا ہے. لیکن ایسے لوگ پائیں گے کہاں سے آپ, جو ہم جس پستی اور انحطاط کی طرف ہیں, تو پھر معاشرے کو دیکھ کر بھی تھوڑی ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. ایسے لوگ کہاں سے لے کر آئیں گے جو مکمل, ایسے لوگوں کو اس سطح تک لانا ہے. تو اس سطح تک لانے کے لیے جو جائز ریلیف شریعت مطہرہ دیتی ہے, جس طرح روح اعتکاف پر گفتگو ہوئی, مفتی صاحب نے بھی اس کی شرائط اور ضابطہ ذکر کیا. وہ جو اصل اعتکاف ہے اس کی شرائط مفقود نہ ہو, اعتکاف اپنی شکل میں باقی رہے. کہیں سے سٹارٹ لیں. ہاں, اب مثال کے طور پر دیکھیں, بعض مساجد کے اندر بہت اچھی, بلکہ اکثر مساجد میں شروع ہو گیا سلسلہ, مفتی صاحب ہیں, دیگر علماء ہیں, ان کو بلایا جاتا ہے, درس کا سلسلہ ہوتا ہے, تفسیر ہوتا ہے, حدیث ہوتا ہے, فقہ ہوتا ہے, تو ان کو یہ لحاظ سے پڑھایا جاتا ہے. اس کے ساتھ اگر یہ کہا جائے کہ جناب یہ کھانا بھی کھلایا جائے گا, یہ بھی کیا جائے گا, تو یہ محمود ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس میں کھانے میں کیا ممانعت ہے. لیکن اگر ان کی, کیونکہ انسان کے ذوق کے مطابق, مثلا ایک میں بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارے وہاں ایک مسئلہ ہے مؤلفۃ القلوب کا. ہمارے اصول کی تمام کتابوں کے اندر ہے کہ جناب زکوٰۃ کی شرائط میں سے ایک مؤلفۃ القلوب ہے, وہ احناف کے نزدیک ساقط ہو گیا. مؤلفۃ القلوب یہ تالیف قلب سے مراد شبیر بھائی یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ اگر اس کے ساتھ تھوڑی خیرخواہی کی جائے, مال تھوڑا زیادہ دے دیا جائے یا اس کی کوئی خدمت کر دی جائے, اس کی جو ضروریات و زیست کے تقاضے وہ دے دی جائے, تو وہ اسلام پر باقی رہے گا. لیکن جب فتح مکہ ہو گیا اور لوگ متمول ہو گئے تو اس کے بعد احناف نے اجتہاد سے شرط کو چھوڑا. لیکن آج دور میں آ جائیے جو بد مذہبیت کا الغار ہے, ایک آٹے کا بورا دے کر آگے کا عقیدہ خراب کر دیا. سید عالم کی ختم نبوت کے خلاف سید حوالے سے کیا کیا نہیں ہوتا ہے, اور وہ ایک علاج معالجے پر ہوتا ہے. تو میں نے اپنے علماء دوستوں سے یہ کہا کہ اس شرط کے لیے اس کو بھی رکھنا ضروری ہے
کیونکہ وہ تو ایک اجتہادی نوعیت اور وقت اور عصر کے اعتبار سے ضروریات و تبیح المحظورات ہو سکتا ہے، یعنی جب ضروریات جو ہے وہ حرام کام کو جائز کر سکتی ہے، نئی رخ کی طرف لا سکتی ہے، تو یہ تو رائج چیز تھا، تو یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ اجتہادی مسئلے کے لیے اس کی علت جب پائی جائے گی، جب اس کی شرط پائی جائے گی، جب وہ حالات دوبارہ متحقق ہو جائیں گے، تو لہذا اس حکم کی طرف ہمیں عود کر دینا چاہیے۔ اسی طرح میں کوئی تالیف قلب والی مثال اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہا، میں نے ضمناً ایک بات آپ کے سامنے کی، لیکن یہ ہے کہ اگر بچوں کو پڑھانا ہے تو اگر ان کے لیے جائز چیزیں کھانا جائز ہے، قل من حرم اللہ زینت، کون ہے جس نے اللہ کی زینت اور خوراک کو حرام کیا، فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، فاتح کی شرط اور دعا کے لیے آپ دلائل کے لیے پڑھتے ہیں، کھاؤ ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے حلال پیدا کی، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ شبیر بھائی اتنا بڑا اہتمام کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہر بچے کو ایک ایک کپڑا بھی دوں گا، ان کو جوتے بھی دلاؤں گا، اور ان کے لیے فلاں جگہ سے اچھا کھانا بن کر آئے گا۔ تو میرے دوستو اب آپ خود دیکھ لیجئے، یہ محمودی ہے، اس سے ان کی رغبت، کیونکہ یہ سب طبیعت کے تقاضے ہیں، اور اس رغبت کی طرف آ کر وہ مفتی صاحب کا درس سنیں اور علم دین حاصل کریں اور اس کا ذہن اس طرف مائل ہو جائے، تو یہ تمام لوازمات جب اس کو خیر کی طرف لانے والے، اور ہے بھی نفس جائز، اور ہے بھی انسان کی وہ جائز ضرورت جو اعتکاف کی نیت کے ساتھ، جس طرح مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ نیت کے ساتھ وہ چیزیں اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، تو بالکل یہ محمود ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اس کے اندر درجنوں اشکار موجود ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں، آپ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ذوی الخویصرہ والی جو روایت ہے جس نے حضور سید عالم کی تقسیم پر اعتراض کیا، وہ کیا مسئلہ تھا؟ آپ بخاری شریف کو ڈیٹیل سے دیکھیں، اس کی شروحات دیکھیں، فتح الباری دیکھیں، تو وہ کچھ سونا آیا تھا حضور علیہ السلام کے پاس۔ اب کچھ لوگ ایسے تھے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو زیادہ دیا، ان کی ضرورت تھی، اور اس ضرورت کی اگر تکمیل ہو جائے تو وہ دین پر باقی رہیں گے، کیونکہ مقصد اور غرض دین اور چاہت جو تھی وہ دین پر ثابت رکھنا، اس پر وہ کھڑا ہوا، کہنے لگا ان کو آپ نے اتنا کیوں دے دیا، اے دل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو۔ تو سرکار نے فرمایا ویلک، کہ تیرے لیے برائی ہو، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ تو کہنے کا مقصد یہ حالات اور ضروریات کے حوالے سے وہ چیزیں سامنے ہونا شروع ہو، جیسا سد ذرائع کا ایک اصول ہے، ایک جائز کام ممنوع ہو جاتا ہے تو ایک جائز کام اس حالات کے اندر رائج بھی ہو سکتا ہے۔ یہ فلیکسیبلٹی فقہ کے اندر ہے، اور فقہا کی قبور مقدسہ پر اللہ رب العالمین انوار و تجلیات کی بارش فرما دے، اس لیے کہ شریعت کو فلیکسیبل بنایا انہوں نے اصولوں کے ساتھ کہ جیسا ماحول جس طرف ہو وہاں پر وہ چیز آ جائے اور وہ چیز نافذ ہو جائے، کہیں پر وہ ہے کہیں پر نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر اس قسم کا اہتمام ہے اور اچھی نیت کے ساتھ اور مقصد تقدس مسجد کا، بالکل وہ تو اس کے ساتھ لازم ہی ہے کہ اس صفائی کا سارا خیال رکھا جائے۔ آپ اگر کچھ بھی نہ دیں اور وہ دریا الٹا کر کے بیٹھا ہو، وہ جناب وہاں پر وضو کر کے، جی بالکل سادے بزرگ ہیں، کیا جی وضو وہاں کر رہے ہیں اور مصلے تک ہاتھ چھڑکتے ہوئے آ رہے ہیں، تو وہ بھی ممنوع ہے۔ تو لہٰذا یہ تقلید طور پر ہے کہ جب آپ کھانا دے رہے ہیں تو پھر دسترخوان کا بھی اہتمام ہوگا، ان کے کھانے کا ایک ٹائم ہوگا۔ اس میں بچے یہ دیکھیں گے جناب کھانے کا اہتمام ہے، کھانا بھی اچھا ہے اور ٹائم بھی ہے، اسی لیے تو آپ نے اے سی لگایا مسجدوں میں اے سی سے تو نہیں لگایا۔ میں کبھی تقریر کرتا ہوں تو کوئی سو رہا ہوتا ہے تو میں نے کہا ہم نے اس لیے نہیں لگایا تھا کہ آپ سوئیں، آپ کو اگر سونا ہے تو میں کہتا ہوں پھر ہیٹر چالو کریں آپ اس گرمی بھی، تاکہ آپ بیدار ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ آپ کو ریلیف بدن کو ملے اور آپ مزید اپنی صلاحیتوں کو مستعد کر کے تیار کر کے اس درس کو حاصل کر کے اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں۔ اس کو منفی طرف کیوں لے جاتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہ اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ سیگمنٹ آ گیا ہے وہ جس میں ہمارے شیف معراج روزانہ ایک خوبصورت، لذیذ، ذائقے دار ڈش بناتے ہیں، پکاتے ہیں، سکھاتے ہیں، پھر کھاتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے اچاری ترئی۔ جی اتنا لمبا نام، نام سے ہی پیٹ بھر جائے گا۔ اس کو میں انگلش میں کروں گا تو اسٹفڈ ہو جائے گا، ایک ہاں اسٹف اچاری ترئی، تو وہ 3 ورڈ ہو جائے گا۔ اچھا، میں نے اس کو ڈیٹیل میں بتا تو یہ جو بھری ہوئی اچاری ترئی ہے، کوئی خالی بھی ہوتی ہے کیا اچاری ترئی؟
نہیں خالی بھی ہوتی ہے لیکن یہ ڈش کیونکہ اس میں ہم اچار کا مسالہ تورئی میں بھریں گے اور گریوی الگ سے بنائیں گے تو ایک الگ سے ٹیسٹ اس کا آئے گا. ویسے تو سادی بھی بنتی ہے لیکن یہ ذرا ڈفرینٹ ٹیسٹ کی ہوگی, اس میں مزیدار ہوگی. اچھا یہ ہمارے سندھ میں شاہ صاحب تورئی بہت اچھی اگتی ہے. ہاں ماشاء اللہ, گھارو ٹھٹا میں نے خود دیکھی ہے. سندھ کی زمین بڑی مبارک اور بڑی زرخیز ہے, اور لوکی بھی الحمدللہ. دھنیا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہم جو ٹھیوں پر یا دکانوں پہ سبزی لیتے ہیں نا, اس کے مقابلے میں کھیتوں سے جو سبزی لے کے آپ گاڑی میں ڈالیں گے نا, گھر تک آئیں گے, گھنٹہ ڈیڑھ لگے گا, تو اس کی خوشبو 1-1.5 دن تک گاڑی میں رہتی ہے. بہت بڑی بات ماشاء اللہ. کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سبزی ہم دکانوں سے لیتے ہیں وہ کہیں اور سے بن کے آتی ہے. جی یا پانی کا فرق ہے, تازہ خوشبو جو اس کی ہوتی ہے وہ. یہ میٹھے پانی کی ہے نا, یہ پورا ایریا جو ہے یہاں پہ نہری میٹھا پانی جو ہے نا صاف ستھرا, جس کو آپ پی بھی سکتے ہیں. اور اس سے آپ اگر گرمی میں 40-42 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی ہوتی ہے سندھ میں 2-3 مہینے, تو اتنی گرمی میں وہ نہر کے پانی سے آپ وضو کریں گے تو وہ ایسا ٹھنڈا ہوگا جیسے فریج سے نکالا. بس اللہ نے حضرت لال شہباز قلندر رضی اللہ عنہ کے صدقے ایک وہاں تو اس علاقے میں تو مزارات ہی مزارات ہیں. ٹھٹھا ڈسٹرکٹ ٹھٹھا میں تو بہت زیادہ ہے. چلیں جی, تیل کرتے ہیں. سب سے پہلے ڈالیں گے تیل. یہ کہتے ہیں نا تیل لینے جائیں, تیل ڈال دیں. سب سے پہلے تیل ڈال, اس کے بعد اس پہ ڈالیں گے یہ میتھی دانہ. میتھی دانہ ہو گیا, اور یہ تھوڑا سا ڈال لیں گے ہم اس میں زیرہ. جی, زیرے اور سونف کی شکل ملتی جلتی ہے, ملتی جلتی ہے, ایک ہی فیملی خالہ کے بیٹے. ہاں لیکن یہ ہے کہ ٹیسٹ جو ہے نا ڈفرینٹ ہوتا ہے, تھوڑا سا فرق ہے. چلیں جی, یہ کون سا پتا ہے؟ کڑی پتہ. کری پتہ بھی ڈال دیا خوشبو کے لیے. پیاز, اچھا اس میں ہم تھوڑی ذرا بڑی ڈالیں گے, چاپ نہیں کر رہے ہیں. اچھا جیسے آپ پتلی کاٹتے ہیں ہاں, اس میں ٹماٹر بھی ذرا بڑے سائز کے لمبے کاٹ کے ڈالیں گے تاکہ جو اس کی گریوی بنے گی نا وہ ذرا کھڑی کھڑی سی بنے گی, بہت میش نہیں ہوئی ہوئی ہوگی. چلیں جی, ٹھیک ہے. مدنی رضا صاحب ذرا بتائیے اعتکاف سے متعلق کہ آج اگر کوئی اعتکاف کرنے کے لیے پہلی مرتبہ ارادہ کرے تو کیفیت کیا ہو, پلاننگ کیا ہو, دعائیں کیا ہو, اور کیسے گزاروں, وہ کیا سوچ کر جائے, ترغیب دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتکاف کے مقاصد پر جیسے گفتگو ہوئی تو اس میں ان مقاصد کو سب سے پہلے سامنے رکھا جائے کہ اصل مقصود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اپنے قلب کا تزکیہ و تصفیہ ہے. پھر ہمارے دور میں جس انداز سے اعتکاف ہو رہا ہے, ویسے تو اعتکاف کی اصل روحانیت یہ ہے کہ انسان تنہائی میں جا کر یکسوئی حاصل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مراقبہ کرے, اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ اور اپنی معروضات اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرے اور دعائیں کرے, التجائیں کرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ کسی بھی طریقے سے اپنی زندگی اور اپنے باطن کو بدلے. لیکن ہمارے دور کے اندر جو ہے وہ جیسے کہ شاہ صاحب نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اب جو ہمارا دور ہے اس کے اندر کئی لوازمات ہمیں ساتھ رکھنے پڑتے ہیں تاکہ انسان کی طبیعت جو ہے وہ اعتکاف کی طرف مائل رہے. حضرت ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. تو سرکار علیہ السلام نے وجہ دریافت کی کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, جو کیفیت آپ کی بارگاہ میں ہوتی ہے وہ ہم تنہائی میں جاتے ہیں تو وہ کیفیت ہم پر طاری نہیں ہوتی. اچھا. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ کیفیت تم یہ کہتے ہو کہ تنہائی میں بھی طاری ہو اور تم اسی کیفیت پر رہو تو فرشتے تم سے ہاتھ ملاتے. اچھا. یعنی یہ منافقت کی علامت نہیں ہے, یہ طبیعت بعض اوقات ایسی ہوتی ہے. اور یہ صحابہ کرام کے ادوار میں آپ دیکھیں تو موجودہ دور کے اندر تو اسی لیے اجتماعی اعتکاف ہمارے یہاں پر رکھا جاتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے تربیت کا ماحول قائم ہو اور وہاں پر انسان جو ہے وہ ان تربیتوں سے, علماء کی تقریروں سے استفادہ کرے. صحیح. تو اس میں سب سے پہلا ٹارگٹ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا, نیت اس کی ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ اپنی ذہن یہ بنا لیں کہ اعتکاف میں جا کر سونا نہیں ہے, وہاں پر جو ہمیں اسکیجول دیا جائے اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے. علماء کرام کی تقریریں ہوتی ہیں, تربیت کا جو اہتمام ہوتا ہے اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کرنی ہے. ایک نیت کر لیں کہ مجھے جو ہے وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا ہے, ایسے انداز سے کہ یہ قرآن و حدیث کا مطالعہ میرے قلوب کو معطر کر دے. اور پھر اس کے بعد جب قلب معطر ہوگا, مختلف صورتوں کی تلاوت کریں گے تو پھر انشاءاللہ اعتکاف کی وہ برکتیں بھی حاصل ہوں گی کہ جو مطلوب ہیں. چاہے وہ اجتماعی اعتکاف کر رہا ہوگا لیکن تھوڑا بہت اگر یکسوئی تنہائی میں اختیار کر لے گا تو انشاءاللہ اس سے مستفید ہوگا. آخر میں بس ایک بات کہ وہاں پر جا کر جو وہ بعض اوقات یہ دیکھا گیا کہ کچھ دوست آپس میں گیدرنگیں کر لیتے ہیں اور مسجد کا تقدس پامال کر دیتے ہیں. تو اس کا ضرور خیال کیا جائے, جیسے کہ شاہ صاحب نے بھی اشارہ فرمایا تھا کہ جو بھی سہولیات اختیار کرنی ہیں دائرۂ شریعت میں رہ کر کریں, لیکن مسجد کے تقدس وغیرہ کا ضرور لحاظ کیا جائے. چلیں جی, شکریہ ادا کرتے ہیں روزانہ کی طرح کس کا,
जे डॉट का, उधर जे डॉट उधर बैठा हो, हाँ जे डॉट। हाँ, जो हमारे लिए भेजते हैं मलबूसात, और साथ ही शुक्रिया अदा करते हैं पिज़्ज़ा पॉइंट का जो भेजते हैं फ्री वाउचर पिज़्ज़ा का फ्री वाउचर। तो पिज़्ज़ा पॉइंट का शुक्रिया, जे डॉट का भी शुक्रिया जो मलबूसात भेजते हैं। शाह साहब ये बताएं, अब जो स्केजुअल के तहत होता है एतिकाफ़, आप उसको ज़्यादा खुशू खुशू वाला समझते हैं? जब 25 साल पहले 30 साल पहले तन्हाई वाला एतिकाफ़ होता था, इधर से एक आ गया एक उधर से आ गया, 5-10 थे, इसका उसको पता नहीं, खुद ही अपने अंदर मगन है, उसको ज़्यादा कहते हैं। उसमें सीखना सिखाना कम था, आजकल सीखना सिखाना दर्स होता है या बाकी चीज़ें होती हैं। किसको आप बेहतर समझते हैं, या कोई बहुत दरमियानी प्यारा सूरत? सवाल है आपका, बहुत मकसूद सवाल है ये। देखिए, एक बात यहाँ पर समझ लीजिए कि हम तन्हाई की तरफ जोर दे रहे हैं कि वो तन्हाई इस्तेमाल लाए, मुराक़बे की कैफियत लाए, हंगामा दुनिया के ख़यालात को और तबीयत के उस तरफ के मैलान को ख़त्म करे। जब तन्हाई में देखिए ना, जब बंदा तन्हाई में आता है, 1-2 दिन अगर आप किसी को ना देखें तो उसका ख्याल पस्त होना शुरू हो जाता है। हाँ, ठीक है, तो मुराक़बा एक यानी एतकाफ़ ऐसी जगह है, और मस्जिद के अंदर आप बैठे हैं, जिस तरह मुफ्ती साहब भी फरमा रहे थे कि बाजमात नमाज का एहतमाम, तिलावत कुरान, एक माहौल ही आपके गिर्द ऐसा है। और आप देखें नफ्सियाती किताबों को अगर आप देखें तो इल्म नफ्सियात में ये बात मुकद्दम है कि इंसान हमेशा तकलीद पसंद रहा है। वो जैसा माहौल देखेगा वैसा बनेगा, हाँ। जैसा सुनेगा वैसा करेगा। तो यानी वो कैफियत उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है। एक बात, लेकिन मैं यहाँ पर बुनियादी बात ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मकसूद तो मुराक़बा ही है, हाँ, लेकिन एक सवाल है कि अब उसके लिए ये दर्स हासिल करने वाली तरजीह पहली है या वो तन्हाई वाली पहली है। हाँ, इसको दूसरे अल्फाज में ताबीर करें कि उसके लिए इल्म अफजल है या अमल अफजल है। हमारे उलमा से पूछा गया कि इल्म अफजल है कि अमल अफजल है। उन्होंने फरमाया पहले ये बताओ किसके लिए पूछ रहे हो। अगर मुतलक पूछो तो अमल अफजल है, लेकिन ये पूछो किसके लिए। आलिम के लिए पूछो तो उसके लिए अमल अफजल है, और जाहिल के लिए पूछो तो उसके लिए इल्म अफजल है। तो लिहाजा ये इसका एक तवाजुन है। हाँ, अफजल तो इल्म ही है, लेकिन किसके लिए, किसके लिए इल्म अफजल है कि जो जिसे इल्म नहीं है, लेकिन जिसे नफ्स मसले का इल्म है उसके लिए अमल अफजल है कि वो अमल करेगा। कि मन तफक्का वलम तसव्वुफ फकत तफस्सक, जो इल्म हासिल करे और अमल ना करे वो फासिक हुआ। सही। वमन तसव्वफा वलम तफक्का फकत तज़ंदक, जिसने इल्म हासिल नहीं किया और अपने मतलब से काम शाम शुरू कर दिया वो जिंदीक बेदीन हो जाए। अल्लाह। वमन जमा बैनहुमा फकत तहक्कक, जिसने इल्म और अमल दोनों को पकड़ लिया वो मुराद को पहुंचेगा। लिहाजा पहले अपनी कंडीशन आप देखिए, आपके अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, सहाबा, अहले बैत, कुरान और सुन्नत, इस बारे में आपको कितनी मालूमात है। जब मालूमात नहीं है तो पूरा इम्कान है खुदा ना करे आप कहीं ना कहीं बड़ी फाहश गलती कर जाएंगे, और वो गलती ऐसी कर जाएंगे कि जिसके लिए शायद गलती का गलती होने का एहसास होगा तो बंदा मुआफी और इस्तिग़फ़ार करेगा, पता ही नहीं उसे नफ्स मसला पता ही नहीं है। तो लिहाजा एतिकाफ मौजूदा सूरत के एतबार से मसाजिद के अंदर दर्स फ़िक़्ह, दर्स अक़ाइद, दर्स तफसीर, कुरान और सुन्नत, इसको मुकद्दम रखना चाहिए। लेकिन माशाअल्लाह जैसे बावक़ार उलमा बैठे हैं, उलमा जब अगर एतिकाफ में आएँ तो फिर उनके लिए हम बात करें कि जनाब हाँ वो तनाई ही उनके लिए मुकद्दम है, और उनके लिए वो पर्दे में रहना ही मुकद्दम है, क्योंकि उन तमाम गोया के ख़तरात और तमाम हसनात दोनों से वो वाकिफ़ है। बहुत खूब, माशाअल्लाह। टमाटर भी चला गया भाई जी, प्याज लाल हो गई, हाँ हल्की लाल, हल्की लाल, बिल्कुल लाल नहीं करनी। बड़े बड़े टमाटर थे पीस। हाँ, तो और तुरई आपने छीलना शुरू कर दिया इसको, छीलना शुरू कर दिया इसको, हम स्टफ़ करेंगे। ऊपर से आपने इसके छिलके ऐसे उतारे हैं जालिमाना तरीके से जैसे जमहूरियत के आजकल हम उतार रहे हैं। अच्छा, ये इसमें हाँ नमक और ये करी पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच। जल्दी जल्दी ब्रेक पे जाना है, जल्दी ब्रेक पे जाना है। हो गया, जाओ, बाकी ब्रेक के बाद करेंगे। ब्रेक के बाद नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान, इश्क रमज़ान। खुशामदेद। एतिकाफ़ मौजू है आलिम टाइम का, और भरी हुई अचारी तुरई बन रही है मज़ेदार सहरी में। अच्छा, भरा जा रहा है इसको जी, ज़रा बताइए भाई कैसे भरते हैं इसको। अच्छा, ये हमने कट लगाया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। हमारे यहाँ जब किसी पर गुस्सा हो और कोई आके उसमें मज़ीद आग लगाए तो कहा जाता है इसको और भर रहा है ताकि वो सामने वाले पे पूरी चढ़ाई करे। तो आप तुरई को भर रहे हैं। बिल्कुल। चढ़ाई किसके ऊपर होगी? कढ़ाई में। कढ़ाई में, कढ़ाई में चढ़ाई होगी और मज़ा आएगा।
کیا یہ کون سا مسالہ ڈال رہے ہیں؟ یہ اچار کا مسالہ ہے، اچار کا مسالہ. اچار کا مسالہ ہے، یہ ہم اس میں بھر رہے ہیں. اچھا یہ مرچ جو آپ نے رکھی ہے اس کو بھی اس بھریں کو گے؟ بھی جی بالکل، اس ہاں، کو بھی ورنہ کاٹ ناراض کے ہو جائے گی ہاں، کہ میرا کیا قصور ہے. اس کو بھی کاٹا ہوا ہے ہم نے، ایک بھر کے میں دکھا میرا دیتا کیا ہوں. قصور تھا. بالکل، یہ اس کو بھی ہم نے اس میں جی جی یہ دیکھیں، یہ اس ہاں طریقے اچھا بھی بھر سکتے ہیں. چلیں جی چلے. گفتگو کرتے ہیں آگے. اچھا ذکر کرتے ہیں ہم روزانہ ایک اللہ کے نیک بندے کا. شاہ صاحب پچھلے سال ہم صحابہ کرام کا ذکر کرتے تھے ماشاءاللہ، تو اس سال بھی سلسلہ بالکل اسی طرح سے کیٹیگری چینج کر دی اور اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اس سیگمنٹ کا نام ہے اللہ کے ولی. جھوم اٹھا نعت پڑھے رو دیا لپٹا چوما. آج ذکر کریں گے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ کا اسم مبارک داؤد ہے، آپ کی کنیت ابو سلیمان ہے، آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی طائی تھا، اس لیے آپ کا پورا نام ابو سلیمان بن داؤد بن طائی یہ پورا نام ہے. آپ گوشہ نشینوں اور تارک الدنیا کے سردار ہیں، امام ہیں. آپ کا شمار اکابر مشائخ اور مقتداء اہل تصوف میں ہوتا ہے. آپ اپنے زمانے میں بے نظیر تھے. آپ ظاہری و باطنی علوم میں بہت زیادہ شہرت رکھتے تھے. طریقت میں آپ حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے. آپ مسلسل 20 سال امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ سے علم و فیض حاصل کرتے رہے. سن پیدائش اور سن وصال حضرت داؤد طائی کا یہ کافی حد تک نامعلوم ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں چونکہ آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ پایا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی سن پیدائش 80 ہجری ہے، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کس زمانے میں تھے. ایسے ہے حضرت؟ اچھا جی، یوں تو تمام علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی، لیکن علم فقہ پر آپ کو کمال حاصل تھا. فقہ میں آپ اپنی مثال آپ تھے، بلکہ بعض لوگ آپ کو فقیہ الفقہا بھی کہتے تھے. اور ایسی بھی روایت ملتی ہے کہ آپ ایک لمبے عرصے تک گوشہ نشین بھی رہے، یعنی لکھ بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، ترغیب بھی دے رہے ہیں اور گوشہ نشین بھی ہیں. ساری چیزیں شامل ہے. دنیا کی جاہ و منزلت سے بالکل کنارہ کش ہو گئے اور زہد و تقویٰ کی رسی کو آپ نے بہت مضبوطی سے تھام لیا. آپ کی دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی جو ہے اس نے آپ کو کہا کہ حضرت آپ کی چھت ٹوٹ گئی ہے اور یہ گر جائے گی. تو فرمایا 30 سال ہو گئے میں نے تو چھت کو دیکھا ہی نہیں. اللہم صلی اللہ اکبر. پوچھا کیوں خلقت سے نہیں ملتے؟ تو فرمایا اپنے آپ سے فرصت ملے تو لوگوں سے ملوں. ایک مرتبہ دھوپ میں بیٹھے تھے، سخت گرمی تھی اور روزے میں تھے، پسینے چھوٹ رہے ہیں. تو ماں نے یہ حال دیکھا تو کہا بیٹے تم روزے سے ہو، سائے میں آ جاؤ. تو فرماتے ہیں مجھ کو خدا سے شرم آتی ہے کہ اپنے نفس کی خاطر آرام اٹھاؤں اور راحت طلب کروں. آپ کا گھر بہت بڑا تھا، ایک کمرہ خراب ہو جاتا دوسرے میں چلے جاتے، دوسرا ٹوٹ جاتا تو تیسرے میں چلے جاتے. ساری عمر اس طرح گزر گئی، سارا مکان گر گیا. وقت رفتہ کے ساتھ ساتھ مکان تھوڑا تھوڑا کر کے اتنا گر گیا کہ صرف دہلیز باقی رہ گئی اور آپ کی وفات کے بعد وہ دہلیز بھی گر گئی. اس دوران کسی نے مکان کی خستہ حالی کی طرف توجہ دلائی. آپ اس کی بات کو سمجھ گئے اور فوراً نہایت ادب، عاجزی اور پیار سے اس مہربان سے گزارش کی کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں دنیا کو نہیں بناؤں گا. یہ رینوویشن آف بینگلوز والوں کے لیے، دنیا کو نہیں بناؤں گا. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ دنیا کو حقیر سمجھنے والا کوئی نہیں دیکھا. آپ کے نزدیک تمام دنیا اور دنیا داروں کی ذرا بھی وقت نہیں تھی، لیکن اس کے برعکس آپ فقراء اور بے نوا سے بہت محبت کرتے تھے. آپ کی وفات کا جو واقعہ اس کے متعلق جلدی بتا دوں آپ کو کہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ وفات کی رات داؤد ساری شب عبادت میں مشغول رہا. آخری شب ایک مرتبہ سجدے میں سر رکھا اور دیر تک سر نہ اٹھایا. اتنے میں صبح یعنی فجر کی اذان ہو گئی. میں نے کہا بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب سجدے سے سر اٹھا لو اور نماز ادا کرو. جواب نہیں آیا. پھر آواز آئی مگر کوئی جواب نہیں. پھر آواز دی، پھر کوئی جواب نہیں آیا. اماں نے قریب جا کر دیکھا تو مالک حقیقی سے جا ملا تھا. وفات کے بعد ایک شخص کو خواب میں ملے تو فرمایا میں زندہ سے رہائی حاصل کر چکا ہوں. آپ کی وفات کے بعد غیب سے آواز آئی
दाऊद ताई अपने मकसद में कामयाब रहा, अल्लाह उससे राज़ी हो गया। सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे हज़रत? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह इनके सदक़े हम तमाम की मग़फ़िरत फरमाए। देखिए इससे कई पहलू आपकी बात से, एक तो ये कि सरकार इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कितने बड़े शेख तरीक़त थे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की शान एक फ़ुक़हा के हैसियत से ज़ाहिर होती है, लेकिन अगर आप देखें इमाम अबुल क़ासिम अल क़ुशैरी साहिब रसाइल क़ुशैरिया, वो अपनी सनद को तसव्वुफ़ में इमाम आज़म से जोड़ते हैं। इमाम आज़म अपने वक्त के इमाम तरीक़त भी थे, जिनके जूतों में बैठने वाला दाऊद ताई जैसा हो तो आप बताएं वो कितने बड़े मुर्शिद आज़म हो। वाह 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 वाह। इमाम आज़म वो है जिनको पानी के औसाफ के हवाले से बड़ा वाक़या मशहूर जो अल्लामा शामी ने भी लिखा है। आपने देखे फ़िक़्ह की तारीफ़ क्या की है कि मारिफ़तुन नफ्स मा लहा व मा अलैहा, ये तसव्वुफ़ की तारीफ़ है। वाह वाह वाह। इस तारीफ़ से पता चलता है कि इमाम आज़म व हनीफ़ा कितने बड़े सूफ़ी थे। ये तारीफ़ बताती है कि नफ्स की ऐसी मालूमात हासिल करना कि उसके लिए क्या भला है और क्या नुकसान है। क्या बात। आप देखिए ये रंग ही पूरा तसव्वुफ़ का है। तो एक तो यहाँ से पता चला कि इमाम आज़म व हनीफ़ा रहमा कितने बड़े इमाम सूफिया थे। आपको बाकायदा हदीस मुबारक है कि जब बंदा चेहरा धोता है तो उसमें उसका गुनाह बह जाता है, हाथ से गुनाह बह जाते हैं। इमाम आज़म वो है जिन्होंने बाकायदा आप मस्जिद के हौज पर वज़ू के कायल थे, लेकिन करने से बचते थे। अच्छा। इसलिए कि लोग अपने हाथ उसको दाखिल करते तो फरमाते मुझे उस पानी में उनके वो गुनाह नजर आते हैं। एक बच्चा कुछ लोग साथ वज़ू कर रहे थे, इमाम आज़म व हनीफ़ा वज़ू करने लगे तो बाद में उस बच्चे के सर पे हाथ रखकर कहा कि बेटा माँ की तौहीन ना किया कर। यानी वो जो पानी गिर रहा है उससे, ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुशाहिदात थे और हज़रत दाऊद ताई जैसी शख्सियत। एक बात यहाँ पर है जो आपने बंगलों की भी बात की है, यहाँ पर किसी को गलतफहमी न लग जाए। बात यह है कि देखें सिद्दीक़ अकबर हैं जो सारा घर लुटा देते हैं और उन करार पर रहते हैं, और अगर हम लुटाने जाएं तो कल हम बिल्कुल जनाब अल्लाह रब्बुल आलमीन पर जो हमारा यकीन है वो मुतज़्ज़ल हो जाए। हाँ। सरकार फारूक आज़म से मुस्लिम इमाम अहमद में रिवायत मौजूद है, मुस्नद फारूक आज़म में यही है। एक शख्स ने फारूक आज़म को कोई चीज़ गिफ्ट दी, आप फ़ौरन उसको सदका करने लगे तो सरकार ने उनका हाथ पकड़ लिया, फरमाया नहीं करना उसको सदका, घर जा, तेरे घर वालों को ज़रूरत हो, अल्लाह अल्लाह, तेरे लोगों को ज़रूरत हो। और इधर सिद्दीक़ अकबर है जो सब दे रहे हैं तो सरकार दुआ, यानी तबीयत इस मिजाज पर है कि वो सब देकर शुक्र अदा करते हैं। वाह वाह। कुछ ना मिले उस पर उनको शुक्र होता है, यानी रिज़ाए इलाही के लिए। हया का कमाल है, इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे। तो ये हया ही का एक उरूज है जिसमें ये कैफियत पैदा हो। क्या बात है। चलें जी जल्दी बताइए, फिर ब्रेक पे जाना है। शक्ल दिखा दीजिए। ये देखें, ये धुआं सा कहाँ से उठता है? अब बस ये गल जाएगी तो ये रेडी हो जाएगी। इसको मसाले डल चुके हैं इसमें, मसाले डल नीचे चुके हैं। इसके वो सारी चीजें, नीचे हाँ जो ग्रेवी हाँ वो है। पानी थोड़ा हमने इसमें ऐड कर दिया है, बस अब ये ऐसे ही गलेगी, इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है हमने, और ये गलने के बाद इसको एज इट इज़ हम डिश आउट करेंगे। चलते हैं ब्रेक की जाने, वापस लौटेंगे तो काम की बात करेंगे और हमारी ये डिश तैयार हो चुकी है, इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। और आज मेरा कलाम रिलीज़ हुआ है वो इंशाल्लाह ताला देखेंगे। सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, एक मुख्तसर से वक़्फ़े के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। मज़ेदार सहरी भरी हुई अचारी तुरई तैयार हो गई है, उबल रही है, बल्कि बाहर निकलना चाह रही है। बाहर निकलना चाह रही है। अच्छा तुरई क्योंकि पतली पतली थी, छोटी थी, इसलिए ये गल गई हैं बिल्कुल। ये देखें गल के कैसी लग रही है, देखें। ये देखें, और मसाला भी इसमें भरा हुआ है, मसाला मौजूद है। हाँ रेडी हो गई हैं, इसको डिश आउट करते हैं। क्योंकि मोटी तुरई नहीं थी, ये देखें एक स्टीम में गल गई। हमने देखें इसमें भाई, किससे खाएं इसको? नान से, नान से, और चपाती से भी खा सकते हैं। गार्लिक हो तो क्या बात है, गार्लिक ओहो क्या बात है। और पराठे से भी खा सकते हैं, बहुत सारे लोग तुरई पराठे से खाना पसंद करते हैं। अच्छा हाँ सहरी में, सहरी में भी खा सकते हैं, चपाती अच्छी है सहरी में, पराठा ये है कि हैवी हो जाएगा। वाह वाह। तो ये देखें, और मिर्चें भी इसकी बहुत मज़े की होंगी क्योंकि मिर्चें में भी हमने इसमें मसाला भरा हुआ है। अचारी मसाला हो गया सब, अचारी मसाला, लुक भी अच्छा हो गया। जी चलें जी, जज़ाकल्लाह। जब तक ये प्रेजेंटेशन होती है, उलमा इकराम की इजाज़त से हम रोज़ाना कोई ऐसी बात करते हैं जो काम की बात होती है। कौन सी बात होती है? काम की काम बात। की। तो सेगमेंट का नाम है काम की बात। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आज है काम की बात, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल। 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए कहीं जा रहे हैं तो फ़ोन ना उठाएं,
یا بتا دیں مجھ سے 1 گھنٹے بعد بات کرنا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے ہینڈ فری، جس سے آپ کا ہاتھ استعمال نہ ہو۔ اچھا یہ تو گاڑی کی بات ہوگی، ہمارے ہاں نوجوان موٹر سائیکل چلاتے وقت موبائل استعمال کر رہے ہیں، اور کس طرح میں کر کے دکھا دیتا ہوں۔ اب آپ بتائیں اس میں ایکسیڈنٹ کے کتنے چانسز ہیں؟ بیماری بھی اپنی جگہ پہ، توجہ آپ کی کہاں ہے؟ اچھا اب آپ اس میں یہاں نہیں دیکھ سکتے ورنہ موبائل گر جائے گا، موبائل کو بچانے جائیں گے تو خود گر جائیں گے، دونوں کو بچانے جائیں گے تو سب کچھ گر جائے گا۔ تو کام کی بات یہ ہے کہ موبائل آپ کا کام، آپ کو کاروبار ضروری ہے، اسپیشلی جو بچے نوجوان آج کل فوڈ کی ڈیلیوری کرتے ہیں یا بائکیا وغیرہ پہ چیزوں کو سپلائی کرتے ہیں، سب محنت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ چونکہ آپ کا کام موبائل کے ذریعے ہے تو کوئی ایسا سسٹم بنائے کہ اسپاٹس پر رک کر دیکھ لیا کریں، رک کر بات کر لیا کریں۔ کچھ لوگ ہمارے ایسے ہیں جو بیچارے مزدوری کرتے ہیں، ان کی موٹر سائیکل کی ٹنکی پر سامان یعنی مال پڑا ہوتا ہے جو وہ کاروبار کر رہے ہیں، پیچھے بھی سامان بندھا ہوا ہے اور موبائل اسی طرح سے رکھ کے وہ جا رہے ہیں، حاجی صاحب کدھر آنا ہے، میں سیدھے ہاتھ پہ جاؤں الٹے ہاتھ پہ جاؤں۔ بہت خطرناک چیز ہے، سامان بھی جائے گا، مالی نقصان بھی ہوگا، جانی نقصان بھی ہوگا۔ اس لیے موبائل فون کا استعمال کار چلاتے وقت بھی حد المقدور حد الوسع کوشش کریں کہ نہ استعمال کریں تو ہینڈ فری کا استعمال کریں، اور موٹر سائیکل میں تو بالکل نہ کریں۔ شاہ صاحب کیا ترغیب دیں گے؟ بات آپ نے کی، اللہ آپ کو بہترین جزا دے، اور بہت سماج کے حوالے سے بڑے اہم موضوع کی طرف آپ نے توجہ فرمائی۔ انسان پر اس کے بدن کا بھی حق ہے، اور اس طرح وہ اپنی جان کو اگر ضائع کرے گا تو وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شدید گناہگار ہوگا۔ اور آپ نے بڑی اچھی بات ہینڈ فری کی کر دی ہے کہ ہینڈ فری آپ لگائیں، اور اس کے تحت جو ہے کہ وہ آپ اپنے معاملات کو بروئے کار لائیں، اور جتنا اپنے آپ کو اور دو لوگوں کے حقوق کو ڈرائیونگ کے اندر آپ ملحوظ رکھیں گے، اتنا باطنی طور پر بھی آپ پرسکون رہیں گے۔ اچھا حضرت ایسا بھی ہوتا ہے قطع کلامی کی معذرت کہ پیچھے خاتون بیٹھی ہیں اور اس کے ہاتھ میں شیر خوار بچہ ہے اور آپ موٹر سائیکل پہ فون پہ بات کر رہے ہیں؟ بالکل، اس کی ذمہ داری یقیناً جو قانونی ادارے ہوتے ہیں جن کا یہ کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ کچھ تو آپ نصیحت کے ساتھ کر سکتے ہیں اور کچھ واقعتاً قانون کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا جناب جن کی یہ ٹریفک کو دیکھنے کی ذمہ داری ہے، ان کی یہ خاص ذمہ داری ہے کہ اس طرف وہ توجہ دیں، اور دیتے بھی ہیں بیچارے، لیکن وہ رش زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن پرسنل، کیونکہ ہم تو ایک اصلاح کی بات کرنا چاہتے ہیں، ان باتوں کے احتیاط سے آپ خود بھی، تمہاری جان بھی بچے گی، اور آپ بھی یہ دیکھیں کہ آپ گاڑی جو چلا رہے ہیں فرسٹ ٹریک پر چلا رہے ہیں، کہاں چلا رہے ہیں، لوگوں کو ڈسٹرب کریں گے تو آپ خود بھی ڈسٹرب رہیں گے۔ اب آپ دیکھیں تصوف کا آپ جو پڑھ رہے ہیں، صوفیہ کا کیا طریقہ، اتنے پرسکون کیوں تھے؟ یہ جن کا حق تھا وہ ان کے حوالے کر دیتے اور جتنا حق ہے وہ لیتے۔ تو جب آپ کسی کے حق کے اندر دخل درازی کریں گے تو آپ لاکھوں روپے کمائیں یا کچھ نہ کمائیں، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ سکون جب ملے گا کہ جس کا جو حق ہے وہ آپ دیں۔ بہت خوب، چلیں جی دیکھ لیں کس طرح سے یہ تیار ہو چکے ہیں۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسمان سے نور کی برسات۔
صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جی شاہ صاحب کیا کہیں گے اس کلام کے بارے میں؟ بلند کلام ہے، نعت پاک ہے حضور سید عالم کی خدمت میں، اور اس کا جو مطلع ہے وہ معراج شریف کی طرف اشارہ کرتا ہے. امت اس بات پر اجماع ہے کہ حضور سید عالم کو جو معراج شریف ہوئی ہے وہ آپ کی بدن اور روح کے ساتھ ہوئی ہے. صحیح. قرآن کریم ذکر کرتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات ہی رات اپنے بندے کو. اگر کوئی دوست یہ کہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدن اور روح دونوں کے ساتھ فزیکل معراج ہوئی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا اسرا. یہ لفظ اسرا جو ہے، جو ماضی کا یہاں پر استعمال ہوا، یہ رات کے وقت فزیکل چلنے کے لیے آتا ہے. اگر کوئی کہے کہ یہ لغت دیکھ لی جائے تو ہم نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت کو قرآن ہی سے پھر اس کی تفسیر کر لی جائے. سورہ شورى اگر آپ دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب قوم پوری چلی آئی، فرعون جب چلا آیا اور رات کو وہ حملہ کرنا چاہتا تھا، تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ ہم نے وحی کی موسیٰ کو کہ ان اسر بعبادی، راتوں رات ہمارے بندوں کو لے کر نکل. یہ نہیں کہ ان کی روحوں کو نکل، یعنی معنی یہ تھا کہ ان کو لے کر نکل. تو اسرا کا معنی بدن کے ساتھ چلنے کے معنی میں آتا ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی سدرۃ المنتہا سے اوپر ہوئی، اور قرآن کی آیت جو سورہ بنی اسرائیل کی کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ان تمام مشقتوں کے برداشت کرنے پر وہ بلندی عطا فرمائے گا جو مقام محمود ہوگا. اور مقام محمود وہ ہے جہاں آپ کی تعریف کی جائے گی. اس کی تشریح کرتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے مقام شفاعت کو بھی ذکر کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ حضور سید عالم کی معراج میں بلندی اتنی ہوئی کہ آپ عرش کے اوپر بھی جلوگر ہوئے. ایک روایت یہ کہ صحابہ کا کہ عرش کے ساتھ آپ کی کرسی لگی. تو یہاں پر امام اہل سنت حضور سید عالم کے مقام کے عروج کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی خلق میں کوئی اتنا عزت والا نہیں ہوا جن کو اللہ نے اتنا بلند کیا ہو. تو فرمایا یہ بلند جناب رسول کریم کو کیا ہے، اتنا بلند اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں کیا. بدنی طور پر جو بلند ہوئے کہ کائنات نیچے رہ گئی اور آپ گویا کہ اوپر تشریف لے گئے. تو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ زہ عزت و اطلاع محمد، کہ جناب سید عالم کی عزت کا اندازہ تو آپ لگائیے کہ کس قدر کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ جناب سید عالم کی بلندی ایسی ہے کہ آپ عرش سے بھی ورا تشریف لے. کیا بات. ایک اور کلام. سبحان اللہ. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ 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 ذات یکتا آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. آب و گل میں نور کی پہلی کرن، سبحان اللہ. آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جانے آدم جانے حوا آپ ہیں. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں. شاہ صاحب.
بالکل اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں. جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کمال اور خوبیاں عطا فرمائی وہ کسی اور میں تقسیم نہ ہو. اس کا مطلب جو ہے حضور شیخ طریقت تاج الشریعہ حضرت مفتی محمد اختر رضا الازہری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو لیا، آپ اس کے مطلب میں زور دیکھیے اور دیکھیے کہ الفاظوں پر گرپ کتنی ہے اور مطالعے کی وسعت کتنی ہے، کتنا مشکل مضمون ہے اور کیسا نبھایا جا رہا ہے. یہ دو دھاری تلوار ہے جس پر یہی گھرانہ چل جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے توازن دیا کہ فرمایا کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو، ان اللہ اصطفیٰ، چنا ہوا. تو یہ باب افتعال سے مصطفیٰ ذات یکتا، چنی ہوئی جو ذات ہے وہ یکتا آپ ہی ہیں. اور پھر آگے دیکھیں کیا فرمایا، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. واہ واہ واہ. یعنی اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. تو کوئی جناب یہ بھی یک اور اللہ بھی یک. میں نے کہا آپ نے جملہ پہ غور نہیں کیا، وہ تاج الشریعہ ہے. وہ فرما رہے یک نے جس کو یک بنایا، تو جس کو بنا دیا وہ خالق کیسے ہوتا ہے؟ جو بنا رہا ہے وہ خالق ہے، جو بنا وہ مخلوق ہے. کیا بات. تو فرمایا یک نے جس کو یک بنایا وہ آپ ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر شان میں تنہا آپ ہیں. حضور سید عالم فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے 6 چیزوں میں مجھے وہ فضیلت دی ہے جو کسی کو نہیں دی، انبیاء کرام کو بھی نہیں دی. یعنی انسان کتنا بھی با کمال ہو جائے وہ کسی صحابی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا. تو انبیاء کے برابر کہاں ہوگا؟ تو حضور فرماتے ہیں جماعت انبیاء میں بھی کوئی شرف میں میرے برابر نہیں ہے جو 6 فضیلتیں اللہ نے مجھے دی ہے. فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے وہ زبان دی ہے کہ میں برسوں کی باتیں ایک جملے میں کہہ جاتا ہوں. نصرت، فرمایا اوتی تو جوامع الکلم ونصرت بالرعب، اللہ نے میری دبدبے کے ساتھ مدد فرمائی ہے. فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت لی الغنائم، اور اللہ نے میرے لیے غنائم کو حلال کر دیا. وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاکیزگی کا آلہ بنا دیا. وارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری خدائی کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا. پہلے کوئی رسول کسی علاقے کے لیے آتے تھے، کسی خاص قوم کے لیے آتے تھے، کسی خاص زبان کے لیے آتے تھے. فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میری رسالت نے ساری خلق کو گھیرا ہوا ہے. وختم بی النبیون، اور اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا. کسی حدیث میں آیا 10 فضیلتیں، کسی میں آیا 6، کسی میں آیا 12. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت، امام ملت و الدین کی قبر پر اللہ رحمت اتارے، آپ نے وہ ساری فضیلتیں جمع کی ہے. وہ تقریباً 200 سے زیادہ بنتی ہے، جو آپ کی مبارک کتاب ہر مسلمان کے گھر میں ہونی چاہیے. اردو ترجمے کے ساتھ شان مصطفیٰ پر مبنی وہ کتاب ہے الخصائص الکبریٰ. اس مبارک کتاب میں آپ نے جمع فرمائے ایک خصوصیت میں کوئی بڑے سے بڑا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انبیاء بھی ان 200 سے زیادہ درجے حضور کے اتنے اوپر ہے کہ کوئی نبی بھی آپ کے برابر نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو امام الرسل بنایا، سید الانس والجن فرمایا. اسی لیے شیخ طریقت حضرت تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں. سبحان اللہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان، عشق رمضان. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے بہت ہی پیارے حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب، جو کہ ایک بہترین آرگنائزیشن بھی چلا رہے ہیں، ویل وشر ویلفیئر آرگنائزیشن. اس کے روح رواں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت عطا فرمائے اور اس کے ذریعے غریبوں کی جو یہ امداد کرتے ہیں اس میں اور برکتیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم ان کا ساتھ دیں. اور سیگمنٹ کا نام ہے مفتی صاحب سیٹھ کو نرم کیسے کریں، مالک کو کس طرح سے قائل کریں کہ وہ تنخواہ بھی بڑھائے، وقت پر تنخواہ دے بھی، اور ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے. کیونکہ کئی ایسے امپلائیز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بہت محنت بھی کرتے ہیں اور جو طے ہوا ہے اس سے زیادہ محنت کرتے ہیں اور زیادہ ٹائم بھی دیتے ہیں، زیادہ جو ہے وہ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، لیکن سامنے سے ہمارے جو سیٹ ہیں، باس ہیں، مالک ہیں، ان کی طرف سے رسپانس نہیں آتا. تو ان مسائل کے لیے کوئی طریقہ اور پھر وظیفہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. دیکھیے میں یہاں جو اس وقت ناظرین سن رہے ہیں اور خصوصاً جو مالکان ہیں، جو سیٹ ہیں اور جو کرتا دھرتا ہیں کسی ادارے کے، کسی فیکٹری کے، انہیں چاہیے کہ جتنی اس کی قابلیت ہے اس کی قابلیت کو دیکھیں اور اس قابلیت کے مطابق اس کی سیلری مقرر کی جائے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ محنت کر رہا ہے اور اگر میں اس کی تنخواہ بڑھاؤں گا تو یہ مزید محنت کرے گا، تو بڑھانی چاہیے. بہرحال
اب یہاں تو ہمارے ہاں تو حالت یہ ہے حضرت کہ جو نالائق ہوتا ہے نا ہاں وہ بھی چاہتا ہے میری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے. ہاں کام بعض تکے اوقات- کا نہیں ہے. ہاں کام چور ہوتا ہے. نماز پڑھنے جاتا ہے تو امام صاحب آ جاتے ہیں نماز پڑھا کر, وہ نہیں آتا نماز پڑھ کر. یہ دونوں طرف غور کرنا چاہیے, دونوں چیزوں کو غور کرنا چاہیے. لیکن بہرحال بعض اوقات جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ واقعی وہ محنت کر رہا اپنی لیکن سیٹ توجہ نہیں دے رہا ہے, تو اس کے 2 وظیفے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اس کا حق ہے, اس کے بیوی بچوں کا حق ہے, اس کے اہل خانہ کا حق ہے کہ اس کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے. اور بعض اوقات ایسے ظالم بھی ہوتے ہیں, جیسے پچھلے لاک ڈاؤن میں ہم نے خود دیکھا حضرت کہ پوری فیملی ہر سال عمرے پہ جاتی ہے, بہت اچھی بات ہے, اللہ قبول فرمائے, اور بڑا حاجی صاحب کا 20 کروڑ کا بنگلہ ہے, اور جناب وہ بڑی گاڑی ہے 40-50 لاکھ روپے کی. لیکن لاک ڈاؤن لگا نا تو 4 مہینے پاکستان بھر میں کام بالکل بند رہا تھا, تقریباً 4-5 مہینے نا. اس کے علاوہ پھر وہ مختلف اوقات میں کھلتا تھا, وقتوں میں کھلتا تھا, لیکن 4 مہینے بالکل. تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ وہ 20,000 یا 22,000 اس کی تنخواہ تھی بیچارے کی, اور اس میں سے آدھی تنخواہ کاٹ لی انہوں نے. اچھا آپ سوچئے ذرا یہ کتنا ظلم ہے. خیر اللہ پاک ہدایت عطا اس وقت تو فرمائے. ساتھ دینے کا ٹائم تھا, وہ 7 دینے کا ٹائم تھا, اور وہ ظاہر سی بات ہے آپ کے مطلب معاونین ہیں. تو بہرحال جو اس وقت جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کو میں 2 وظیفے عرض کروں گا, اور اللہ نے چاہے انشاءاللہ یہ خود محسوس کریں گے کہ ہمارے تنخواہ میں اضافہ ہو رہا, دل نرم ہوگا انشاءاللہ مالک کا. اللہ کا ایک نام ہے یا رافعو, یا رافعو, را الف فا عین, یا رافعو, اے بلندی عطا کرنے والے, اے بلند و بالا. اس ورد کو, اللہ کے نام کو, اس اسم کو 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں. اچھا, یا اگر 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ پائے, بس نماز پڑھ کے فوراً کام پہ جانا ہوتا ہے, ڈیوٹی پہ پہنچنا ہوتا ہے, اب ٹائم نہیں مل رہا ہے, تو پھر 500 مرتبہ ایک ہی نشست میں پڑھنا ہے. مثلا رات کو گھر آ کر ایک ساتھ 500 مرتبہ پڑھ لیں. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ اللہ کے 2 نام ہیں, یا رحمانو یا رحیم. اچھا, اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے. پڑھنا کس طرح ہے؟ یا رحمانو, نون پہ پیش پڑھنا ہے, ضمہ پڑھنا ہے جی. اور رحیم, میم کو ساکن کرنا ہے. اچھا, رحیم کا جو لفظ رحیم ہے اس کے میم کو ساکن کرنا ہے. صحیح. یا رحمانو یا رحیم, یا رحمانو یا رحیم. اس ورد کو 716 مرتبہ پڑھنا ہے. 716 716 مرتبہ 24 گھنٹے میں کسی بھی ایک ٹائم پڑھ لے. اور پھر جو سیٹ ہے, جو آفیسر ہے, بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب جو امپلائیز ہوتے ہیں ان میں آپس میں ٹھن جاتی ہے, تو وہ جو مالک ہوتا ہے اس کے دل میں کوئی بری بات ڈال دیتے ہیں اور وہ خواہ سے حسد رکھنے لے جاتا ہے. اس طرح بڑے آفیسرز ہوتے ہیں وہ دل میں بغض رکھ لیتے ہیں کہ اس کو مجھے جو ہے نکلوانا جاب سے. تو اگر کوئی اسی صورتحال پیش آ رہی, اس میں بھی یہ یا رحمان و یا رحیم کا وظیفہ کام آئے گا. اس کو آپ 716 مرتبہ پڑھیں. اور جو سیٹ, ظاہر سے سیٹ کو دیکھا تو ہوگا, جو مالک ہوگا, جو آفیسر ہوگا, جو بھی جس کے دل میں نرمی پیدا کرنی ہے کہ بس تنخواہ بڑھا دے, یا حتیٰ کہ جاب چھوٹ گئی ہے, اب یہ چاہتا ہے کہ دوبارہ ادھر اس کی جاب لگ جائے اور یہ وہاں پر اپنے منصب بحال ہو جائے, تو جو سیٹ ہے, آفیسر ہے, جو بھی بڑا ہے, اس کے دل کی طرف تصور دم کر دے 716 مرتبہ پڑھ کر. یہ 2 اللہ کے نام, یا رحمان یا رحیم. انشاءاللہ اللہ نے چاہا صرف چند دنوں میں یہ اس کی نوکری انشاءاللہ بحال ہو جائے گی. اچھا, جلدی بتا دیجئے, بہت جلدی گھروں میں چپکلیاں چل رہی ہوتی, میرے آفس میں بھی چل رہی ہے, تو ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, وہ ادھر ادھر چلی جاتی ہے. چپکلیوں کو ختم کرنا چاہیے یا کوئی وظیفہ ہے, مارنا چاہیے, کیا کرنا؟ چپکلیوں کو ختم کرنا چاہیے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اچھا, لیکن اگر آگے یہ تو اب خواتین بہت زیادہ ڈرتی ہیں. ہاں میں بھی ڈرتا ہوں, اور بھی میرے جیسے مرد بھی ڈرتے ہیں. بالکل, آپ لال بیگ سے بھی ڈرتے ہیں. لال بیگ سے ڈرتے ہیں, ایسا ہی ہے. حشرات الارض جو بھی ہو جائے نا گھر میں, اور چپکلی آ گئی ہے, اور جیسے کہ مطلب ہم بیان کر رہے تھے تو وہاں پورا مجمع کھڑا ہو گیا. اچھا, تو میں نے کہا کیا ہوا, پتہ لگا چپکلی آ گئی بیچ میں. پورا مجمع, سارے مرد. ساڑھا کی قصور ہے پھر. اچھا جی, تو خیر وہ چپکلی آ گئی ہے. تو یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے, 12 تجربہ کیا گیا. صرف چپکلی نہیں حضرت, کھٹمل آ گئے. کھٹمل تو جینا حرام کر دیتے, بلکہ سونا حرام کر دیتے ہیں. چوہے آ جاتے ہیں, چوہے کی وہ کیا کہتے ہیں, چوہیا بھی آ جاتی ہے. جی, اور باریک جانور ہو جاتے ہیں جو کاٹتے ہیں, خصوصاً جیسے برسات کے ایام آتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اسپرے کرا لیا پورا گھر بند کر کے, لیکن ختم نہیں ہو رہے, کھٹمل ختم نہیں ہو رہے, مچھر ختم نہیں ہو رہے, پسو پڑ جاتے ہیں. اس طرح کے مختلف حشرات الارض
کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے. وظیفہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے. اب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اس کو لا الہ الا اللہ یہاں تک پڑھ کے اس کو اللہ کے دو ناموں کے ساتھ ملانا ہے، الواحد القہار. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ الواحد القہار. میں ویسے بتاتا تو مشکل ہو جاتا ہے یاد رکھنا. لا الہ الا اللہ الواحد القہار 41 مرتبہ پانی پر پڑھے، 41 مرتبہ نمک پر پڑھ کر تھوڑا سا نمک لے لے، تھوڑا سا، تاکہ پانی نمکین ہو جائے. 1 کلو نمک لینے کی ضرورت نہیں ہے. پانی بے شک 2 لیٹر کی بوتل ہو، اس میں وہ نمک دم کرنے کے بعد دونوں کو ملا لیں، اور پھر جب سورج طلوع ہو اس وقت جہاں چھپکلیاں ہوں، لال بیگ ہو جاتے ہیں، وہاں اسپرے کریں. یا اگر طلوع آفتاب کے وقت نیند ہوتی ہے، سو جاتے آج کل سحری کر کے لوگ نماز فجر ادا کر کے فوراً سو جاتے ہیں، طلوع آفتاب تاخیر سے ہوتا ہے، تو پھر غروب آفتاب کے وقت عصر کے بعد گھر میں اسپرے کریں. باتھ روم میں نہ ڈالیں کیونکہ اللہ کا نام پڑا گیا ہے. اللہ نے چاہا انشاءاللہ چھپکلیاں، کھٹمل، مچھر اور جو جانور پیدا ہوتے ہیں سب بھگ جائیں گے. کیا بات ہے، زبردست. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسمان سے نور کی برسات ہے. نور رحمان، عشق رمضان. خوش آمدید. کراچی اس کے مضافات میں انتہائی شہر میں کچھ وقت باقی ہے. ہم بھی چائے پی رہے ہیں، آپ بھی چائے پی لیجئے. اعلان یہیں سے ہوگا، اذان فجر بھی یہیں سے لائیو ہوگی، لیکن ہم اس طرف جائیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت کے ساتھ. جی. میرا گدا میرا منگتا، میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. درود ہم کیا پڑھیں گے نبی کی ہستی پر، درود ہم کیا پڑھیں گے نبی کی ہستی پر. سلام جن کو خدا کا ہے صبح و شام آئے، سلام جن کو خدا کا ہے صبح و شام آئے. اور مجھے اعزاز یہ کافی ہے اے میرے آقا، مجھے اعزاز یہ کافی ہے اے میرے آقا. تمہارے در کے فقیروں میں میرا نام آئے، تمہارے در کے فقیروں میں میرا نام آئے. اور میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو. جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے.
غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے۔ حسن حسین کا دیتا ہے واسطہ مسکین، حسن حسین کا دیتا ہے واسطہ مسکین، حسن حسین کا دیتا ہے واسطہ مسکین، تمہارے در کے فقیروں میں میرا نام آئے، تمہارے در کے فقیروں میں میرا نام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے کراچی اور اس کے مضافات میں انتہائی سیر کا وقت ہوا چاہتا ہے، اذان فجر بریک کے بعد ہوگی براہ راست۔ جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا